अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ अहादीस के बारे में। मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं जिन्होंने अहादीस के मजमूए तरतीब किए हैं, उनमें एक इब्न खुज़ैमा की सही इब्न खुज़ैमा है। तो नमाज के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। ये किताबुस सलात से है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक अपनी कौम के एक शख्स हज़रत मालिक बिन सअसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस असना में कि मैं बैतुल्लाह के पास सोने और बेदार होने की दरमियानी हालत में था, जब मैंने एक कहने वाले को कहते हुए सुना, तीन में से दरमियान वाले को ले आओ। चुनाचे मेरे पास सोने का एक थाल लाया गया जिसमें आबे ज़मज़म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सीना यहाँ से यहाँ तक खोला गया। फतादा कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, आपसे इसकी क्या मुराद है? कहा, मुराद यह है कि आपका सीना पेट के निचले हिस्से तक चीरा गया, तो मेरा दिल निकाला गया, इसे आब ज़मज़म से धोया गया, फिर इसे इसकी जगह लौटा दिया गया, फिर इसे ईमान और हिकमत से भर दिया गया। फिर मेरे पास गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक सफ़ेद जानवर लाया गया जिसे बुराक कहते हैं। मुझे इस पे सवार किया गया। फिर मैं चल पड़ा कि हम आसमाने दुनिया तक पहुंच गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया तो कहा गया, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। तो हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। फरिश्तों ने कहा, खुश आमदीद, आपका तशरीफ लाना मुबारक हो। फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम के पास आया तो मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आपके वालिद बुज़ुर्गवार आदम अलैहिस्सलाम हैं। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने फरमाया, नेक बेटे और नेक बख्त नबी को खुश आमदीद। फरमाया, फिर हम चलते रहे यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर आ गए। जिब्राइल ने दरवाज़ा खुलवा दिया। कहा गया, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जिब्राइल हूँ। पूछा गया, और आपके साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, उन्हें बुलाया गया था? कहा, हाँ। तो हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। फरिश्तों ने कहा, खुश आमदीद, आपका आना मुबारक हो। फिर मैं हज़रत याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया तो मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये दोनों हजरात कौन हैं? उन्होंने कहा, याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। सईद कहते हैं कि मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी रिवायत में कहा, दोनों खालाजाद भाई हैं। तो मैंने कहा, उन दोनों को सलाम। उन्होंने फरमाया, नेक भाई और बरगजीदा नबी को खुश आमदीद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हम चलते हुए तीसरे आसमान पर पहुंचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया तो कहा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल हूँ। पूछा गया, और आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, उन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, हाँ। तो हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और फरिश्तों ने कहा, खुश आमदीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने फरमाया, नेक नबी और साले भाई को खुश आमदीद। फिर हम चौथे आसमान की तरफ चल पड़े। वहां भी जिब्राइल और दरमियानों के साबका कलाम की तरफ बातचीत हुई। फिर मैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया तो मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, साले भाई और बरगजीदा नबी को खुश आमदीद। फिर हम पांचवें आसमान पे पहुंचे तो मैं हारून अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, नेक बख्त भाई और साले नबी को खुश आमदीद। फिर हम छठे आसमान की तरफ चल पड़े। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। इन सब पर अल्लाह ताला की रहमतें हों। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने फरमाया, नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। फरमाया, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ लौट आया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस बेरी के बेरे हिजर बस्ती के मटकों जैसे हैं, इनके पत्ते हाथी के कानों के बराबर हैं। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आपने 4 नहरें सिदरत की जड़ से निकलती हुई देखी।
2 نہری ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ دونوں باطنی یعنی ڈھانپی ہوئی نہریں تو جنت میں گئی ہیں، اور یہ 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر ہمارے لیے بیت المعمور بلند کر دیا گیا۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی اس میں نہیں لوٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ دونوں برتن مجھے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو اختیار کیا، تو مجھے کہا گیا آپ نے ٹھیک انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر و بھلائی والی چیز اختیار کرنے کی رہنمائی کی ہے، آپ کی امت بھی آپ کی پیروری کرے گی۔ پھر مجھ پہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں انہیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا ہر روز 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور انہیں بڑی اچھی طرح پرکھا ہے، ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا مطالبہ کریں۔ میں واپس گیا اور کمی کا مطالبہ کیا تو مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں مسلسل اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کمی سے نوازتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام مجھے مزید کمی کا مطالبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ میں ہر روز 5 نمازوں کی ادائیگی کا حکم لے کر لوٹ کے آیا۔ انہوں نے فرمایا بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کا بڑا سخت امتحان لیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے ساتھ متعدد بار گیا ہوں حتیٰ کہ مجھے شرم آنے لگی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور اسی حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو مجھے آواز آئی بے شک میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسرا والی رات کے متعلق بیان فرمایا، پھر مکمل حدیث ذکر کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جارو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جبکہ وہ میرے پہلو میں تشریف فرما تھے کہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی کہ میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا؟ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ آپ کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر زیر ناف بالوں تک کھولا گیا، اور میں نے انہیں یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کے سینوں کے بالوں سے لے کے زیر ناف کے بالوں تک کھولا گیا۔ پھر محمد بن یحییٰ نے مکمل حدیث بیان کی۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں اس حدیث کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت سعید کی روایت میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ میں نے ان سے کہا، اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے کہا بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے جارود سے کہا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتدائی اسلام میں سفر اور حضر کی نمازیں 2 رکعت فرض ہوئی تھیں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے تو حضر کی نماز میں 2 رکعتیں زیادہ کر دی گئیں، اور نماز فجر کی لمبی قرات کی وجہ سے پہلی حالت پر، اور نماز مغرب کو دن کے وتر ہونے کی وجہ سے پہلی ہی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، میرے علم کے مطابق انہیں محبوب بن حسن کے سوا کسی راوی سے مسند نہیں کیا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نمازوں میں سے کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، اللہ اس لیے کہ تم کوئی نفلی نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ زکوٰۃ میں
کیا فرض کیا ہے؟ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق اسلامی احکام بتائے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم آپ نے مجھے معزز و مکرم بنا دیا ہے، میں نفلی کام بالکل نہیں کروں گا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے میں اس میں سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا، فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو جمرہ نسبئی نصر بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں نبید بناتا ہوں، اس سے پیتا ہوں، پھر جب میں لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھتا ہوں تو اس کی حلاوت کی وجہ سے رسوائی و بدنامی سے ڈرتا ہوں کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ نشہ ہے۔ انہوں نے فرمایا عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا وفد کو خوش آمدید ہو، نہ ذلیل و خوار ہوئے اور نہ شرمندہ و نادم ہوئے، یعنی خوشی سے مسلمان ہو کے معزز ہوئے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے اور آپ کے درمیان مدر قبیلے کی مشترک حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں ہی میں آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین کے جملہ احکام بیان فرمائیں کہ جب ہم انہیں حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کریں یا جب ہم میں سے کوئی شخص اس کے متعلق عمل کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے اور ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نجومی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمتوں میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ میں تمہیں کدو کے برتن، کریدی ہوئی لکڑی کے برتن، سبز لاکھی مرتبان اور تارکول لگے برتن میں نبید بنانے سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت مخرمہ بن خالد بن عاص رحمۃ اللہ علیہ حضرت طاؤس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ جہاد نہیں کریں گے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عامر بن سعد بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد اور اصحاب رسول سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں 2 شخص بھائی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے دین میں افضل و بہتر تھا، پھر ان میں سے افضل شخص کی موت ہو گئی، پھر دوسرے شخص اس کے پاس 40 راتیں زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے بھائی کی فضیلت دوسرے بھائی پہ ذکر کی گئی، تو آپ نے فرمایا کیا دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، وہ ایک اچھا مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کی نماز نے اس کو کس مقام و مرتبے پہ پہنچا دیا ہے؟ بے شک نماز کی مثال کسی شخص کے دروازے پہ چلنے والی میٹھے پانی سے بھرپور نہر جیسی ہے، وہ اس میں روز غسل کرنے کے لیے 5 مرتبہ داخل ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے اس کی نماز نے اسے کسی شاندار مقام پہ پہنچا دیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے حد کا ارتکاب کر دیا ہے تو مجھ پہ حد قائم کر دیں، تو آپ نے منہ اس سے پھیر لیا، پھر نماز کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، پھر جب سلام پھیرا تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے تو مجھ پہ قائم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آئے تھے تو کیا وضو کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے بتایا اس نے کسی عورت کا بوسہ لیا ہے یا ہاتھ سے اسے چھوا ہے یا کچھ اور کام کیا ہے، گویا کہ وہ آپ سے اس کا کفارہ پوچھ رہا تھا۔ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی دن کے دونوں سروں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں تو اس شخص نے پوچھا کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ہر امتی کے لیے ہے جو اس پہ عمل کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت سے باغ میں ملا تو میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا، اس کے ساتھ پیار محبت کیا اور اسے بوسہ دیا اور اس سے جمع کے سوائے ہر کام کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس پہ یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم اس کے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ